बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अलीमा खान ने इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और कहा जा रहा है कि ये साल 2024 की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर है। जी हाँ, अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, हाल ही में उनकी अडयाला जेल में इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई है और उनका ये बयान और उनका ये इंकशाफ अपनी जगह इसलिए अहमियत का हामिल है कि ना सिर्फ वो इमरान खान के इंतहाई करीब हैं, बल्कि इसके साथ साथ बुशरा बीबी के अलावा इमरान खान के ख़ानदान से अगर इमरान खान की रहाई के हवाले से या इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से उनकी बहनों में से कोई ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो अलीमा खान ही हैं। उन्हें अपनी एक बहन के साथ गिरफ्तार भी किया गया था गुज़श्ता चंद हफ्तों में जब वो डी चौक में एहतजाज कर रही थी। इसी दौरान अमेरिका की जानिब से इमरान खान को रिहाई दिलाने के हवाले से कोशिशें तेज़ होने की इत्तलात हैं। बिलवास्ता पैगाम पहुँचाया जा चुका। कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में बराह रास्त पैगाम भी पहुँचा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज मंसूर अली शाह एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया है। जी हाँ, पहले बात करेंगे अलीमा खान की उस इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट की जिसे इस्लामाबाद के बाखबर हल्के, इस्लामाबाद के बाज़ अहम तरीन हल्के एक बड़ी और पुरस्रार गेम करार दे रहे हैं। अलीमा खान ने क्या कहा? अलीमा खान जो कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर अलीमा खान जो हैं वो बुशरा बीबी के साथ बिल्कुल मुश्तरका तौर पर छाई हुई हैं और एक जो मखसूस ग्रुप है वड्डे एंकरों वेले कालम निगारों मुलाजम साफ़ियों का जंग ग्रुप का ख़ास तौर पर वो अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान मुख्तलिफ इख्तलाफात के हवाले से ख़बरें देता रहता है जो कि अभी तक सच साबित नहीं हो सकी, बल्कि गुज़श्ता दिनों तो अलीमा खान ने एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी की तारीफ़ की थी। जो अलीमा खान है उन्होंने कहा कि एहतजाज के वक्त हुकूमत ने हमें ऑफ़र दी थी कि संगजानी में बैठ जाओ, 20 दिन में इमरान खान को छोड़ देंगे। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जिसने कुछ सवालात भी पैदा कर दिए हैं क्योंकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ये बात कर रही हैं कि उन्हें इस बात की ऑफ़र की गई थी हुकूमत की जानिब से कि आप संगजानी में जाकर धरना दे दें, वहाँ बैठ जाएं, 20 दिन के अंदर इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, 20 दिन के अंदर इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा। और इस हवाले से आपको याद होगा इस मजदूर साफ़ी ने अपनी एक वीडियो के अंदर आपको ख़बर भी दी थी नवंबर के आखिरी हफ्ते में कि 20 दिनों के अंदर इमरान खान की रहाई के हवाले से इत्तलात हैं जो यकीनी तौर पर 15 दिसंबर के आस पास की तारीख बनती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी जब ये बात कर रही हैं तो फिर वो कौन से लोग थे? क्या वाकई हुकूमत की इस ऑफ़र को संजीदगी से लिया जाना चाहिए था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लोग बात कर रहे थे हुकूमत से, अगर उनका भी यही ख्याल है कि ऐसा कुछ इरादा था या ऐसी कोई ऑफ़र थी, तो फिर क्या वाकई उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि धरना जो है, जो मार्च है, वो इस्लामाबाद के डी चौक की तरफ ना जाए और फिर बुशरा बीबी ऐसे हालात के अंदर कि जब उन्हें भी इस ऑफ़र का अंदाज़ा था तो वो इस लॉन्ग मार्च को, एहतजाज को डी चौक क्यों कर लेकर गई? और हैरान कुन अमर यह है कि इमरान खान की जानिब से भी वकला और साफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये कह दिया गया कि बुशरा बीबी जो कुछ कर रही थी वो उनकी हदायत के ऊपर कर रही थी। फिर इस मामले को कैसे लिया जाना चाहिए? इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने अदालत में पेशी के मौके पर यह मीडिया से बात की। उन्होंने कहा आज हमारी फिर हाज़िरी थी, 9 मई पर चाहते हैं ट्रायल शुरू किया जाए। आईओ के पास किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है। एहतजाज के वक्त हुकूमत ने हमें ऑफ़र दी थी कि खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, वादा करते हैं 20 दिन में इमरान खान को छोड़ देंगे। उनका ख्याल था हुकूमत का यानी कि इतने ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, वो इतने लोग देख कर घबरा गए। उन्होंने इमरान खान को जेल में खुद ये ऑफ़र दी। जी हाँ, अलीमा खान का दावा है कि हुकूमती हलकों की जानिब से, खुफिया हाथों की जानिब से, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से, चुनतखब हुकूमत की जानिब से इमरान खान को ये ऑफ़र बराह रास्त जेल के अंदर दी गई क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में आएंगे। वो घबरा गए और उन्होंने जेल के अंदर इमरान खान को ये ऑफ़र दी कि आप कहें
پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ سنگجانی میں بیٹھ جائیں، ہم آپ کو 20 دن میں رہا کر دیں گے۔ اس دوران اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں کہ عمران خان پیغام ریکارڈ کروانے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر کسی حکومتی اہلکار کے موبائل پر پیغام ریکارڈ کرایا جائے تو وہ ایڈٹ ہو سکتا ہے، وہ بدل سکتا ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر کے پاس اس وقت موبائل فون نہیں تھا، ان کا موبائل فون اڈیالہ جیل سے باہر رکھوا لیا گیا تھا۔ پھر یہ طے ہوا تھا کہ اگلے دن جو ہے وہ یہ بیان ریکارڈ کرایا جائے گا، لیکن اگلے دن پھر حالات بدل گئے، اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو رابطے بحال تھے وہ منقطع ہو گئے۔ علیمہ خان نے کہا کہ آج پہلی بار کہا ہے 9 مئی پر تفتیش مکمل ہو گئی، امید ہے ضمانت مل جائے گی۔ عمران خان کی ہمشیرہ نے جج سے اپیل کی کہ کیسز ٹرائل میں لے کر آئیں، جب ٹرائل شروع ہوگا تو پروزیکیوشن کو شواہد دینا پڑیں گے، آپ 9 مئی کے کیس میں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 4 اکتوبر کو ہمیں اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا تھا، 5 اکتوبر کا کیس بھی ہم پر بنا ہوا ہے۔ جج نے پوچھا کہ آپ نے 5 اکتوبر کیس میں کیوں گرفتار کیا پروزیکیوشن سے، تو پروزیکیوشن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم پر الزام کیا ہے۔ میں اور میری بہن عظمیٰ خان اسلام آباد میں حراست میں تھیں، آج کل کیمروں کے سامنے سارا سسٹم کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے جناب آج علیمہ خان کیوں اتنی فرنٹ فٹ پر تھیں، کیوں اتنی ایکٹیو تھیں۔ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نااہل ہوئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر یہ اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے بھی ایک بڑی بات آج کر دی جو کہ علیمہ خان کے ان دعووں کی تصدیق کرتی ہے، اس امریکہ سے آنے والی ان خبروں کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سسٹم کے اندر چل رہا ہے، سسٹم عمران خان کو رہائی دینا چاہتا ہے، سسٹم عمران خان سے ڈیل حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن عمران خان بغیر کسی ڈیل کے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں آئین اور قانون کے ذریعے باہر آنا چاہتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کے لیے تیار ہوں اگر سسٹم مجھے اجازت دے۔ سسٹم سے کیا مراد ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ سسٹم جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اشارہ کس کی جانب ہے، کیونکہ فیصل واوڈا صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سسٹم کو چاہیے کہ وہ نون لیگ کو طلاق دے دے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جناب حکومت بند گلی میں کھڑی ہے، قوم حکمرانوں اور سسٹم سے سخت مایوس ہے۔ حکمرانوں کا ذکر وہ علیحدہ کرتے ہیں، سسٹم کا ذکر علیحدہ کرتے ہیں، یعنی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے پاکستانی عوام قوم جو ہے مایوس ہے، اور صورتحال دیکھتے ہوئے نواز شریف کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کے لیے تیار ہوں اگر مجھے سسٹم ملنے دے۔ عوام پاکستان پارٹی کے موصوف سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ مڈ ٹرم انتخابات مسائل کا حل نہیں، آئین اور قانون کی پاسداری حل ہے۔ آئین اور قانون کی پاسداری کیا ہے کہ جنہوں نے الیکشن جیتا، مینڈیٹ جن کو ملا، اقتدار ان کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، نوجوان مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ میاں صاحب اگر 8 فروری کو یہ کہہ دیتے کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں، آج ملک کی سیاست کچھ اور ہوتی۔ آج بھی فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں جو ملک کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ان کے فیصلے سے وقتی طور پر نون لیگ کو ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے، لیکن آج سب کو سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا نواز شریف آج بھی اس جماعت کے صدر ہیں جو اقتدار میں ہے، ملک کی سیاست میں نواز شریف کا کردار ہے، پاکستان کی تاریخ میں ان سے زیادہ کسی کو موقع نہیں ملا، اب ان کے فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی جی ہاں انہوں نے بھی یہ بات کر دی کہ سسٹم جناب اگر اجازت دے، سسٹم اگر چاہے تو وہ عمران خان سے، بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران جناب منصور علی شاہ صاحب کی انٹری ہوتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج، آئین اور قانون کے مطابق جنہوں نے فیصلہ دیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں مخصوص نشستوں کا، لیکن ان کے اس فیصلے پر ابھی تک کئی ماہ گزر جانے کے باوجود عمل نہیں ہوا۔ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی
عمران خان کے دور میں اگر ایسی کوئی بات ہو جاتی تو انارکی کی رٹ الاپتے، لیکن اب جو پاکستان کے اندر عدالتی فیصلے نہ ماننے کی صورت میں انارکی ہے، اس کے اوپر وہ کسی قسم کی بات نہیں کر رہے۔ منصور شاہ صاحب جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بننے سے اس حکومت کی جانب سے، مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کی جانب سے صرف اس لیے چیف جسٹس بننے سے روکا گیا کہ وہ اگر آ گئے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ انہوں نے اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے تو پاکستان تحریک انصاف کو ان کا نیشنل آئینی قانونی مینڈیٹ واپس ملے گا۔ مینڈیٹ واپس مل گیا تو عمران خان ایک بار پھر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہوں گے۔ عمران خان ایک بار پھر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہوں گے تو مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جو دکانیں ہیں، سیاسی دکانیں، وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ انہیں روکا گیا چیف جسٹس بننے سے۔ آج ان کی انٹری ہوئی اور ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جناب کیا آپ ریٹائر ہو رہے ہیں؟ افواہیں ہیں، انہوں نے کہا بھاگ کر نہیں جائیں گے۔ تفصیلات اس کی جناب کچھ یوں ہے کہ وہ تقریب میں خطاب کر رہے تھے، غیر رسمی گفتگو وہاں پر انہوں نے کی۔ صحافی نے پوچھا کیا آپ کے استعفے سے متعلق جو افواہیں ہیں وہ درست ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب کیا سرائیاں ہیں، بھاگ کر نہیں جاؤں گا، جو کام کر سکتا ہوں وہ جاری رکھوں گا۔ خطاب کے دوران بار بار منصور شاہ صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ انہیں جناب آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، اور انہوں نے حال میں موجود جسٹس جمال خان مندوخیل کو بھی انہوں نے جو ہے وہ مخاطب کیا، اور سینئر ترین جج ہیں اس وقت وہ سپریم کورٹ کے۔ 26ویں آئینی ترمیم اگر نہ آتی تو وہ چیف جسٹس ہوتے، لیکن سینیارٹی کے اصول کو ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جناب جو طریقہ کار اپنایا گیا اس میں پھر انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ آج انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ اپنا ان کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور ان کے اس کردار ادا کرنے کا اشارہ ڈیفینیٹلی اسی کام کی طرف ہے، اسی بات کی طرف ہے کہ آئین اور قانون کے تحت جو فیصلے وہ ماضی میں پہلے بھی کرتے رہے، آگے بھی کریں گے۔ حال ہی میں انہوں نے خط بھی لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ جناب آپ فل کورٹ اجلاس بلائیں، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جب تک یہ اجلاس نہیں بلایا جاتا اس وقت تک جوڈیشل کمیشن کا اب اجلاس نہ بلائیں۔ لیکن یہ خان افریدی صاحب نے یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک اور امپارٹنٹ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین پر گولی چلانے کے جرم میں معافی مانگنی چاہیے اور کمیشن بنا کر تحقیقات کر کے حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا، اس پر بحث کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور بحث ہو سکتی ہے اس بات کے اوپر کہ مظاہرین کیوں آئے، ان کا عمل ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن جو گولی چلائی گئی حکومت کی جانب سے اس پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس پر پھر معافی مانگنی چاہیے حکومت کو۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں جناب، گرفتار کر کے انہیں عدالت میں پیش کرنے کا حکم گوجرانوالا کی جوڈیشل مجسٹریٹ سدرا گل نواز صاحبہ نے دیا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے 12 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے، کیونکہ 16 اکتوبر 2020 کو جناب گوجرانوالا میں پی ڈی ایم جلسے کے دوران کنٹینر ہٹانے اور اہلکاروں پر گاڑی چلانے کے الزام میں تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ان کے اوپر مقدمہ درج ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس قسم کی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ موصوف نے کیا کیا تھا؟ اہلکاروں کے اوپر گاڑی چڑھائی تھی، اور اس مقدمے میں خرم دستگیر صاحب بھی شامل تھے، اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کی کیا تاریخ ہے ان کی۔ بار بار عدالت انہیں طلب کرتی رہی، وہ نہیں گئے۔ ڈیفینیٹلی اس وقت اقتدار میں ہیں، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، نواز شریف کے خاص الخاص ہیں، تو اس لیے ان پر پھر عدالتوں کے جناب یہ جو احکامات ہیں بھلا ماننے ان پر کیوں فرض ہیں۔ آزاد کشمیر میں بڑا احتجاج جاری ہے، وہاں سے کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ پاکستان کا روایتی میڈیا نہیں کر رہا۔ صدارتی آرڈیننس وہاں آیا تھا کہ جناب آپ ڈی سی سے اجازت لیا کریں گے، احتجاج سے پہلے دیگر چیزیں بھی تھی اس کے اندر۔ جو کشمیری عوام ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بڑی تعداد میں مظاہرین کے ساتھ سڑکوں پر ہے اور مذاکرات تعطل کا شکار ہے۔ انہوں نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی دھمکی بھی دی ہے کہ جناب اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو ہفتہ کو علاقے کے داخلی راستوں کی طرف وہ مارچ کریں گے، وہاں سے پھر وہ، کیونکہ یہ مکمل شٹ ڈاؤن ہے، مکمل پہیہ جام ہڑتال ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات اس نے رکھ دی ہیں حکومت کے سامنے، اور وہاں پر فوری طور پر معطل بھی کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کی جانب سے اس صدارتی آرڈیننس کو، جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جناب آپ احتجاج کریں گے
ڈی سی سے پوچھ کر۔ تو جناب یہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کارکنان کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑیں، ایک روز باقی ہے ان کی ڈیڈ لائن میں بھی۔ مدارس بل کے اوپر وہ سائن چاہتے ہیں، نہیں کیا جا رہا، ان کو منانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے قومی حکومت کے قیام کی تجویز دے دی ہے کہ جناب قومی حکومت بنائیں، پی ٹی آئی کو شامل کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ یعنی چل رہی ہیں چیزیں اور چین جا رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ایک بار پھر مشورے، مشاورت اور دیگر چیزوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا بیان اہم ترین اور بڑا کہ سیاست کی بجائے ریاست بچانے کا جو شہباز شریف کا نعرہ تھا، اس کو عوام نے 8 فروری کو ان کے منہ پر دے مارا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔